गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी इस बुक का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है आखिरी कदम। ठीक है, ये आपका सबक नंबर 20 है और इसका नाम भी क्या है? आखिरी कदम। तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा कि पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से रीड करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग लिख के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो और कोई डाउट हो, कुछ ग्रामर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आखिरी कदम। आओ आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाएं, जिसे उसके जीते जी बहुतेरे लोग बुरा बुरा कहते थे और मरने के बाद भी उसकी नेकी का हाल बस वही जानते हैं जिनके साथ उसने भलाई की थी, और शायद बाज तो उनमें से भी भूल गए होंगे। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अच्छाई करके किसी को बताया नहीं। ठीक है, और अच्छाई भी ऐसे की कि किसी दूसरे को पता ना चले। जैसे आज आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे कि लोग अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ देते हैं तो पहले सेल्फी ले लेते हैं या उसकी वीडियो बना लेते हैं, है ना। और उस पर फिर दूसरी वीडियोस भी बनाई गई थी कि भाई ऐसा ना करें आप लोग। ठीक है, देखिए अल्लाह पाक ने कहा है आप उस इंसान की मदद करें अगर आप साहिब हैसियत हैं, यानी आपके पास पैसे हैं, ठीक है, या देने के लिए कोई भी सामान है जैसे आटा चीनी चावल जो भी है A to Z, तो आप उस इंसान की मदद कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद है। ठीक, लेकिन आप उसकी मदद ऐसे करें कि किसी को पता ना चले कि आपने उसकी मदद की है, तभी तो उसका सवाब मिलेगा। अगर आप ढिंढोरा पीट के डंके की चोट पे किसी की हेल्प करेंगे तो वो अल्लाह को कैसे पसंद आएगी? फिर अल्लाह उसे पसंद नहीं करेगा। आए बात समझ में? तो इसलिए कहा जाता है कि मदद हमेशा चुपके से करनी चाहिए कि आप जाने और जिसकी आपने मदद की है सिर्फ वो जाने। तो यहाँ पे भी जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं, आखिर तक उनका नाम तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो देखिए इस तरह से मदद करते थे कि किसी दूसरे को पता ही नहीं चलता था, है ना। सिर्फ वही लोग जानते कि वो इतने अच्छे थे जिनके साथ उन्होंने मदद की है। ठीक है, बाकी लोग तो भूल गए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी मदद भी ली होगी और भूल भी गए होंगे। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं, इस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी, मगर ये उन लोगों में था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझते बल्कि अल्लाह मियाँ की अमानत जानते हैं। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ? यहाँ पे बोला गया कि एक नेक आदमी था जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो पैसे वो सोचता था कि ये पैसे उसके नहीं हैं बल्कि अल्लाह मियाँ के हैं। अच्छा, अब आप में से ना बहुत सारे बच्चे इतने काबिल हैं, मैं क्या ही बताऊँ ना, कमेंट करते रहेंगे मैम अल्लाह मियाँ नहीं कहते, मियाँ तो हस्बैंड को बोलते हैं ना। अगर आप लोग मेरे सामने हो तो बस मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। बेटा मियाँ जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है। वो बीच में चला था ना, हलीम मत बोलो, हलीम अल्लाह का नाम है, दलीम बोलो, है ना। ये ना कतई जाहिल लोग लगते हैं मुझे, जिन्हें पता कुछ नहीं होता। मियाँ हम किसी भी एक आदर के लिए लगाने वाला लफ्ज़ है। ठीक है, अब बताइए ये इतने बड़े आदमी ने लिखी है, ये क्या यहाँ इन्होंने गलत लिखा होगा? और आपको मैं एक नहीं 36 जगह दिखा सकती हूँ जहाँ अल्लाह पाक, अल्लाह ताला, अल्लाह मियाँ, ये सब अल्लाह पाक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है। समझ में आ रही है? तो जो लोग ये कमेंट करते हैं ना बहुत काबिल बन के, मैम अल्लाह मियाँ नहीं बोलते हैं, तो प्लीज़ वो अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। ठीक है, दूसरों में बुराइयां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी मेहनत को, उसे उसके एफर्ट्स को कि वो कितनी मेहनत से आपके लिए बना रहा है, ये देखना बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं कहते हैं, है ना, लेकिन उनको मेरा भाषण सुनना पड़ रहा है। चलिए उसके लिए मैं सॉरी आप लोग को पहले ही बोल देती हूँ, लेकिन प्लीज़ चीज़ों को समझा करें। किसी की कमी नहीं निकालनी चाहिए कभी भी। ये तो मैं आज आपको अल्लाह में यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन
آگے بھی اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ کسی کو بھی آپ غلط کہیں یا بولیں کہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس سے پہلے اپنی خود ریسرچ کریں کہ کیا میں سچ ہی ہوں اس جگہ پہ جس جگہ پہ میں دوسرے کو غلط ٹھہرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے خیر. تو وہ کیا کرتا تھا، اللہ میاں کی امانت جانتا تھا کہ یعنی اللہ پاک نے مجھے یہ دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میں اسے دوسروں میں دے سکوں. ٹھیک ہے، جو بس اس لیے ان کے سپرد کی جاتی ہے کہ اسے ان کے بندوں تک سرو کرے. یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک انہیں دولت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے ان بندوں کو مطلب ان کو سپرد کرتا ہے، دیتا ہے کہ ان بندوں کی مدد کرے، سرو کرے، دے جن کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، خود ان کی اجرت یہ ہے کہ اس میں سے یہ بھی بس موٹا جوٹا پہن لیں اور دال دلیا کھا کر گزار کر لیں. کیا مطلب ہے کہ اجرت مطلب ان کو اس کا اجر یہ ملتا ہے. بھئی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو سیلری ملتی ہے نا، تو اگر وہ اللہ پاک کی دولت ان غریب بندوں کو پہنچا رہا ہے تو ان کو اس کی سیلری یہ ملتی ہے کہ وہ بھی اس میں سے کھا پی لیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب سوچنے کی بات ہے. اللہ پاک نے تو اسے ہی نوازا ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے کہ بھئی وہ اس غریبوں میں بانٹ رہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ نیک آدمی بھی اپنی دولت سے خود بہت کم فائدہ اٹھاتا تھا. ایک صاف سے مگر بہت چھوٹے مکان میں رہتا تھا. یعنی ایک صاف ستھرا اچھا سا تھا لیکن چھوٹا مکان تھا. بھئی وہ اتنے پیسے والے ہیں، اگر وہ چاہتے تو وہ بہت اچھے سے مکان بنا کے رہ سکتے تھے، لیکن صاف ستھرے چھوٹے سے مکان میں وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، گزری گاڑی کے بہت معمولی کپڑے پہنتا تھا اور کھانے کا کیا بتاؤں، کبھی چنے چبا لیے، ٹھیک ہے، کبھی چنے چاپ لیے، کبھی مکے کی کھیلیں کھا لیں، ہے نا، جسے آپ لوگ پاپ کارن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وقت ہنڈیا چڑھائی تو 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی طریقے کے سے، یہ نہیں کہ ہر وقت چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس اتنا کھایا کہ انسان زندہ رہ سکے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے لکھتے ہیں، کوئی شوقیہ نہیں کہ نہیں مجھے گوشت ہی کھانا ہے، نہیں مجھے مٹر پلاؤ ہی کھانا ہے، یہ سب کچھ نہیں. ٹھیک ہے، دوست احباب جنہیں اس کے حال کی خبر تھی طرح طرح سے اسے کھیل تماشوں میں، رنگ رلیوں میں، ٹھیک ہے، گھسیٹنا چاہتے تھے. یعنی جن کو پتہ تھا کہ یہ بہت دولت والا آدمی ہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی دولت کو کیا کرے، لٹائے. ٹھیک ہے، جب یہ جائے گا تو یہ خود بھی خرچ کرے گا اور ہمارے اوپر بھی خرچ کرے گا. مگر یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا. مطلب اب یہ شخص جو تھا یہ کیا کرتا تھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا. آخر سب اس کو بڑا کنجوس سمجھنے لگے نا. آخر کو سب سے بڑا کنجوس مشہور ہو گیا. یہ کچھ اٹپٹا سا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ بس اسے نا کنجوس گھوشت کر دیا گیا کہ بھئی یہ بڑا کنجوس آدمی ہے. اس کے دوست اسے میاں مکھی چوس کہا کرتے تھے. میاں مکھی چوس ہم اسی انسان کو ہی تو کہتے ہیں جو بہت کنجوس ہو، پیسے نہ نکالے. بعض دوست اس کی دولت کی وجہ سے اسے جلتے بھی تھے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے لوگ جو تھے وہ جلتے تھے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے پھر بھی یہ خرچ نہیں کرتا، کاش ہمارے پاس ہوتا، ہم تو کیا عیش کی کاٹتے، ہے نا. تو وہ لوگ اس سے جلتے بھی تھے، وہ اسے اور بھی چھیڑتے اور بدنام کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اسی لیے وہ لوگ اسے اور زیادہ بدنام کرتے تھے. مگر یہ دھن کا پکا تھا. ٹھیک ہے، برابر چھپ چھپاتے اپنی دولت سے کسی نہ کسی مستحق کی مدد کرتا رہتا تھا، اور اس طرح کہ سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی اور زبان پر ذکر آنے کا تو ذکر ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا کہ سب لوگ اسے چھیڑتے رہتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنی دھن کا پکا تھا. دھن کا پکا ہونا بھی محاورہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ٹھان لیا وہی کریں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کیا کرتا تھا، برابر چھپتے چھپاتے لوگوں کی مدد کرتا تھا، مستحق جس کے وہ حق میں ہے. ٹھیک ہے، ان کی وہ مدد کرتا تھا اور اس طرح سے کرتا تھا چپکے سے. یہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ جو ہے نا یہ بھی ایک کہاوت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی خاموشی سے کسی کی مدد کرنا کہ آپ نے رائٹ ہینڈ سے کتنے پیسے دیے نا، یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ ہو کہ آپ نے کتنے دیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کسی کی کانوں کان خبر نہ ہو اس بات کو. ٹھیک، نہ جانے کتنی بیواؤں کے روپے سے پلتی تھی. یعنی کتنی بیوائیں اس مطلب وہ جن کے ہسبینڈ مر گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، یا وہ بیچاری ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی، یا جو بھی یہ مسئلہ کمانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ ان کا خرچہ اٹھاتے تھے.
ٹھیک ہے، ان کے پیسوں سے پلتی تھی۔ کتنے یتیم اس کی مدد سے پڑھ پڑھ کر اچھے اچھے مقاموں میں لگ گئے تھے۔ یعنی انہوں نے یتیم ایسے بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا باپ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، تو ان کو بھی انہوں نے کیا کرا، پڑھایا لکھایا، ٹھیک ہے۔ کتنے مدرسے اس کی سخاوت سے چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سخاوت کیا ہوتا ہے؟ جو پیسے دینے میں ماہر ہو، سب کی مدد کرے، اسے سخی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مدرسوں میں بھی وہ پیسے دیتے تھے۔ کتنے قومی کام کرنے والے اس نے روٹی کپڑے سے بے فکر کر دیے تھے۔ یعنی جو لوگ قوم کے کام کر رہے، قوم کی بھلائی میں لگے، تو وہ بیچارے اپنا تو کما نہیں پائیں گے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا تم لوگ قوم کی ترقی کرو، ٹھیک ہے، قوم کے لیے کام کرو، اور تمہارا گھر چلانا، تمہیں کھانا پینا، پیسے دینا میرا کام، ٹھیک ہے۔ وہ ایک سوئی سے اپنی اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور ان کا روٹی، پیسہ، کپڑے یہ صاحب دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کئی شفا خانوں میں دوا کا سارا خرچ اس نے اپنے سر لے لیا تھا۔ شفا خانہ کسے کہتے ہیں؟ کلینک، ٹھیک ہے۔ کئی کلینکس میں جو دوائی وغیرہ کا خرچہ تھا وہ بھی یہ خود اٹھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہزاروں دکھی بیماروں کو بے جانے، ٹھیک ہے، اس کے روپے سے روز کیا کرتے تھے؟ روز آرام پہنچاتے تھے۔ یعنی پتہ نہیں کتنے مریضوں کو ان کا علاج کرانا، یا ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ صاحب دے دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ مشہور تھا، وہی کنجوس مکھی چوس، ٹھیک ہے۔ اور یہ شخص جو تھے مشہور اسی نام سے تھے کہ یہ کیا ہے؟ کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، دنیا کا کتا۔ لوگ اسے دنیا کا کتا بھی کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نہ اپنے کام کا، نہ کسی اور کی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے نیک اور اچھے انسان تھے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ انہیں کتا تک کہہ گئے کہ بھئی یہ ایسا کتا ہے دنیا کا جو نہ اپنے کام کا ہے اور نہ کسی اور کے کام کا ہے۔ یعنی اس کے پاس پیسہ تو بہت ہے، نہ یہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے نہ کسی اور پہ، لیکن ان لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ وہ پیسے کتنے اچھے طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی اس پر ہنستا، کوئی خفا ہوتا، سب اسے برا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسروں کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے نا۔ انسان کتنا ہی اچھا ہو، لیکن دل تو اس کے پاس بھی ہے۔ جب لوگ برا بھرا کہیں گے تو درد تو اسے بھی ہوگا، برا تو اسے بھی لگے گا۔ اس کے دل کو بھی کبھی کبھی بڑی ٹھیس لگتی تھی، جھنجھلاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر بھر آتے تھے، مگر پھر صبر کر لیتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، ان سب کو اور میرے کرے ہوئے کا اجر اللہ مجھے دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ہے ان کی یہاں پہ تصویر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اس کے پاس ایک خوبصورت سی کتاب تھی، ٹھیک ہے، جو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چکنا چکنا موٹا کاغذ، نیلے کپڑے کی سبک سی جلد، ٹھیک ہے۔ اب کیسی کتاب ہے؟ بہت صاف ستھری، بالکل چکنا چمکدار کاغذ ہے، اور اس کا جو کور پیج ہے وہ کیسا ہے؟ بلو کلر کا ہے، کپڑے کا، ٹھیک ہے۔ پشتے پر سنہرے حرفوں میں، ٹھیک ہے، اب اس پہ فرنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حسب امانت، یعنی امانت کی کتاب، یعنی جو حساب ہے، حساب امانت، کہ ہم نے اللہ پاک کا پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا وہ اس میں لکھا تھا۔ اس کتاب میں یہ اپنا پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا، جس کو بھی کچھ دیا تھا سب اس میں درج تھا، یعنی کس کو کتنے روپے دیے، کہاں دیے، وہ سب اس کتاب میں لکھتے تھے۔ کہیں کہیں کیفیت کے خزانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی گئی تھیں، یعنی کہیں کہیں بھی بہت اچھی اچھی باتیں بھی لکھی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ کسی یتیم کو پڑھانے کے لیے وظیفہ دیا ہے، یعنی مان لیجئے کسی یتیم کو پڑھانے کے لیے وظیفہ دیا، 15 سال بعد کی تاریخ دے کر کیفیت میں اب کیا لکھا ہے؟ کیفیت کے خانے میں درج ہے، اب احمد آباد میں ڈاکٹر ہے اور وہاں کے یتیم خانے کے ناظم، یعنی اب کیا ہے؟ جو یتیم تھا جسے ڈاکٹر بننے کے لیے پیسے دیے تھے، وہ 15 سال بعد ڈاکٹر بن گیا ہے احمد آباد میں، اور وہاں کے یتیم خانے کا ناظم بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا انتظام کرنے والا۔ کتابوں کے ایک کاروبار کو سخت پریشانی کے زمانے میں 2000 روپے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ کتابوں کا کوئی ایک کاروباری ہوگا،
وہ پریشانی میں ہوگا، تو اسے جو ہے 2,000 روپے دیے ہیں۔ کئی سال بعد کیفیت خانے میں لکھا تھا، آج خط آیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نہایت ہی صاف اور سادہ زبان میں لکھوا کر 1,00,000 نسخے طلباء میں مفت تقسیم کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہیں 2,000 روپے دیے تھے، تو ان کا جب کتب خانہ دوبارہ سے چل گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اسے بہت اچھی اور آسان زبان میں لکھوا کر 1,00,000 نسخے طلباء میں یعنی اسٹوڈنٹس میں بانٹے، تاکہ وہ بھی ہمارے رسول اللہ کی سیرت کو سمجھ سکیں۔ خدا جزائے خیر دے، یعنی اللہ پاک اس کو کیا دے، جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے، لکھتے ہیں دلی کے ایک مدرسے کو ایسے وقت کہ اس کا کوئی مددگار نہ تھا 10,000 روپے دیے۔ ٹھیک ہے، اب دلی میں ایک مدرسہ تھا، اس کو 10,000 روپے انہوں نے دیے۔ ٹھیک ہے، اب اندر درج ہے، ٹھیک ہے، کیا لکھتے ہیں، اندر راج رقم کے سامنے کفایت میں لکھا تھا، کیا لکھا تھا، سالانہ رپورٹ پڑھی، ہر صوبے میں اس کی ایک ایک شاخ قائم ہو گئی ہے، یعنی اس کی 10,000 روپے میں مدد کی تو اس نے کیا کرا، ہر صوبے میں ایک ایک برانچ اپنی کھول لی ہے۔ ٹھیک ہے، اس صوبے میں تو گاؤں میں تعلیمی مرکز قائم کر دیے ہیں۔ یہ کام نہ ہوتا تو اس ملک میں مسلمانوں کی تمدنی ہستی کبھی کی ختم ہو چکی تھی، یعنی اگر یہ کام نہیں کیا ہوتا تو مسلمانوں کی جو تمیز ہے، جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے نا، جو ان کی سنسکرتی کلچر ہے، وہ سب ختم ہو چکا ہوتا۔ اسی قسم کے بے شمار ٹھیک ہے نظرات جو تھے وہ درج تھے۔ ٹھیک ہے، کیوں جو کیا اب اس کا بدلے میں جو اجر آیا۔ پہلے کے لوگ نا اتنے سیلفش نہیں ہوتے تھے، اگر وہ کسی سے احسان لیتے تھے نا تو بدلے میں اس کو پے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کے پاس نہیں ہے نا تو وہ 10 سال بعد کریں گے، 20 سال بعد کریں گے، لیکن جو انہوں نے احسان لیا ہے اس کو پے ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کو یہ اکثر اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا، یعنی اب کیا کرتا تھا، اس کتاب کو یہ انسان اٹھا کے پڑھتے تھے۔ کب پڑھتے تھے؟ خصوصاً جب کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا تو ضرور اس کتاب کے ورق گردانی کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی اپنا اس کو نادان دوست جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا جب دل دکھتا تھا نا تو کیا کرتے تھے، اس کتاب کے پیجز کو دیکھتے تھے کہ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھو میں نے کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے دیکھ کر کبھی کبھی مسکراتا بھی تھا، یعنی وہ جو شخص تھے وہ اپنی اس کتاب کو دیکھ کر مسکراتے بھی تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے رہے۔ یعنی اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ کتاب میں اس لیے تیار کر رہا ہوں، جب میں مروں گا نا تو میں مرتے وقت یہ کتاب انہیں دے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میرے مرنے کے بعد یہ کتاب سامنے رکھی ہوگی تو وہ لوگ پڑھیں گے تو انہیں لگے گا کہ یار ہم بیکار میں اس کو کرتے تھے، پھر مطلب انہیں پچھتاوا ہوگا، اور ایسا پچھتاوا جس کا کوئی بھرپائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان مر چکا ہے، وہ اس سے معافی بھی نہیں مانگ پائیں گے، ہے نا، تو یہ بہت مطلب ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے یہ۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا تھا، اس ارادے سے اسے بڑی تسکین ہوتی تھی، یعنی اسے بڑا سکون ملتا تھا کہ پھر یہ لوگ جو ہے سوچیں گے کہ یار ہم نے اتنے اچھے شخص کو اتنا برا بھلا کہا۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہتے تھے، 100 سنار کی 1 لوہار کی، یعنی 100 بار انہوں نے مجھے کہا ہے، اب میں ایک ہی وار کروں گا لیکن یہ پوری طرح سے ٹوٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی ایک کہاوت ہوتی ہے، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ لکھتے ہیں انہوں نے 1000 دفعہ میرا جی خون کیا ہے، جی خون کیا ہے یعنی جی جلایا ہے نا، تکلیف دی ہے۔ میں ایک دفعہ میں انہیں ایسا شرماؤں گا کہ بس سر نہ اٹھائے گا، ہے نا، یعنی کہ میں اتنا انہیں مطلب شرمندہ کر دوں گا اپنی کتاب دکھا کے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا پائیں گے دوبارہ۔ یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آن پہنچا۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب انہوں نے اتنی مدد کری کہ آج وہ کیا ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بدن جواب دینے لگا، یعنی اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ ہڈیاں وغیرہ بولنے لگی ہیں، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی بیماری کھڑی ہے نا، یعنی روز بیمار رہتے ہیں۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی، 1 دن 2 دن 3 دن سینے میں سخت درد شروع ہوا۔ کوئی دوپہر غفلت رہی،
ٹھیک ہے، یعنی اب کہتے ہیں کہ وہ انسان بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، یعنی سردیوں کے دن تھے، ان جو وہ شخص تھے انہیں بیمار ہوئے، وہ بخار آ گیا، کھانسی بھی ہونے لگی، 2 3 دن تک ایسے ہی رہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے دن سے سینے میں بھی درد شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، غفلت آتی رہی، یعنی کہ بیہوشی کا عالم رہا۔ ٹھیک ہے، ہوش آیا تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب جب ہوش آیا تو سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی، یعنی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نمونیا کا حملہ تھا اور سخت حملہ۔ ٹھیک ہے، یعنی انہیں کیا ہو گیا تھا، نمونیا ہو گیا تھا اور بہت سخت نمونیا ہوا تھا۔ شام سے حالت غیر ہونے لگی، یعنی حالت جو ہے اور خراب ہوتی چلی گئی، بار بار غفلت ہو جاتی، یعنی بار بار بے ہوشی آ جاتی، تھوڑی دیر کو ہوش آتا پھر غفلت، یعنی پھر بے ہوش ہو جاتے۔ کوئی 4 بجے کے قریب ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے، ٹھیک ہے، جو سب کے لیے آتا ہے، یعنی مرنے والا ہے نا، اور جس سے کوئی بھی بھاگ کر بچ نہیں سکتا، یعنی اب میرے لیے کیا ہے، موت کا دن قریب آ گیا ہے اور اب میں مرنے والا ہوں۔ دیکھیے وہ شخص یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ٹیبل پہ ڈائری رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کیا کرتے ہیں، چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب حساب امانت رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی بیماری میں بھی 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہ تھے، یعنی اتنی بری طرح سے آنسو نکل رہے تھے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، کئی مرتبہ کی کوشش میں اسے مشکل سے اٹھا پایا، یعنی بہت محنت کرنے کے بعد اس نے اس کتاب کو اٹھایا، کیونکہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور بیمار بھی ہو چکا تھا۔ پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا، یعنی کچھ دیر سوچنے لگے، یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال، ان کو شرما کر تجھے کیا ملے گا، یعنی اب آپ کے لیے ایک بہت اچھی گھڑی آ چکی ہے، یعنی اب آپ مرنے والے ہیں، ہے نا، اور اس وقت بھی آپ کو ایک چھوٹا سا خیال آ رہا ہے کہ آپ یہ کتاب ان کے لیے چھوڑ کے جائیں گے اور ان لوگوں کو شرمندہ کریں گے، ہے نا، ان لوگوں کو شرمندہ کر کے آپ کو کیا ملے گا، تو اپنا کام کر چل، ہے نا، تو اپنا کام کر چلا، یعنی اللہ پاک نے تجھے دولت دی تھی اور تو نے اس سے غریبوں کی مدد کری، یعنی تو نے اپنا کام تو کر لیا، اپنے کام سے کام رکھ، ہے نا، یعنی آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، منزل آ پہنچی ہے، آخری قدم کیوں ڈگمگائے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے پوری، بھئی آپ اگر چاہتے تو آپ سب کو بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے جب لوگوں کی مدد کی تب تو ان کو نہیں بتایا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ خوف تھا کہ اللہ پاک نے کہا ہے آپ لوگوں کی ایسے مدد کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر آج آپ اپنی ساری کی ہوئی مدد دوسروں کو اس کتاب کے ذریعے کیوں بتانا چاہ رہے ہیں، ہے نا، تو کہتے ہیں آخری قدم میں آپ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں جیسے کوئی بڑا بوجھ اٹھایا ہو، بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر بھی کچھ اٹھایا اور ناتواں جسم کی ساری آخری قوت صرف کر کے، یعنی جتنی بھی اس کے اندر جان بچی تھی ساری لگا کر کتاب کو اس کے پاس والی بڑی انگیٹھی میں پھینک دیا، جس میں کوئی 2:30 بجے نوکر نے بہت سی کوئلے ڈالے تھے، اور میاں کو سوتا جان کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی نوکر صاحب جو تھے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ کیا کری تھی، انگیٹھی میں آگ جلائی تھی، انہوں نے اٹھا کے یہ کتاب بھی اسی انگیٹھی میں ڈال دی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کتاب جلنے لگی، کیوں کرا ایسا انہوں نے؟ ایسا اس لیے کرا کہ دیکھیے پوری زندگی بھر آپ نے چپے سے لوگوں کی مدد کری، ابھی آپ کتاب دکھا کے ساری باتیں واضح کر دیتے کہ آپ نے کس کی کب کتنے روپے میں کہاں مدد کی ہے نا، تو پھر آپ کا بھی تو دکھناوا ہو ہی جاتا، ہے نا، اس لیے انہوں نے کیا کرا، اس کتاب کو جلا دیا کہ اب وہ کتاب نہیں ہوگی کسی بات۔ اس کی نظر اسی پر جمی تھی، یعنی یہ شخص جو ہے وہ اس کتاب کو ہی بس دیکھے جا رہا تھا۔ جلد کے جلنے میں دیر لگی، یعنی جلد جو تھی کپڑے کی تھی تو اسے جلنے میں تھوڑا ٹائم لگا، پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا، ٹھیک ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں سب پوری جل گئی۔ ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی اور چہرے پر
عجیب اطمینان، ٹھیک ہے، یعنی چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا اور ہونٹوں پر ایک بہت اچھی سی مسکان تھی۔ ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور نیکیوں کی اس کارواں سالار کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کے اس نیک راہرو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب مؤذن نے، یعنی جو اذان دیتے ہیں، مؤذن صاحب نے جب رسول اللہ کی گواہی دی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اسی وقت اس نیک شخص نے کیا کرا، اپنی آنکھیں موند لی، یعنی کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کس نے لکھی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہیں بتایا یہ شخص کون تھے۔ اب دیکھیں لکھتے ہیں بہتیرے، بہتیرے مطلب ہوتا ہے بہت سارے، سپورٹ کرنا یعنی کسی چیز کو حوالے کر دینا، اجر، اجر مطلب ہوتا ہے بدلہ، موٹا چھوٹا یعنی بہت معمولی سا، دال دلیا یعنی معمولی سا کھانا، ٹھیک ہے، گزر کرنا یعنی کہ اپنی جو زندگی ہے اس کو گزارنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے گزر گاڑی، ٹھیک ہے، گز گاڑی ہے نا، یعنی ایک قسم کی موٹا کپڑا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے کھیلیں، کھیلیں کہتے ہیں جو کھیل کی جمع ہے، یہ بنانا جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا پاپ کارن کو کہا جاتا ہے۔ احباب، احباب کسے کہتے ہیں؟ ساتھی یا دوست۔ رنگ لے لیا یعنی عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا، ٹھیک ہے۔ دھن کا پکا ہونا محاورہ ہے یعنی ارادہ کر لینا۔ مکھی چوس بہت ہی کنجوس کو کہا جاتا ہے نا۔ چپ چپاتے یعنی خاموشی کے ساتھ، بہت مستحق، مستحق مطلب ضرورت مند یا جو حقدار ہے وہ۔ سخاوت کرتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نا، اسے سخاوت یعنی سخی کہا جاتا ہے۔ قومی کام یعنی قوم کی بھلائی کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں۔ یکسوئی سے یعنی بہت توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سر لینا، سر لینا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری لے لینا، ٹھیک ہے۔ خفا مطلب ناراض، ٹھیس لگنا مطلب دکھ پہنچنا، سبک مطلب نازک سا۔ اب دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے پشتے، پشتے مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں لکھتے ہیں وہ چمڑایا کپڑا، ٹھیک ہے، جس میں کتاب کے پٹھے جوڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں یہاں لکھا ہے درج، درج مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا۔ کیفیت یعنی تفصیل کے ساتھ۔ ناظم، ناظم کہتے ہیں انتظام کرنے والے کو۔ نسخہ کہتے ہیں کسی کتاب کے نسخے کو، ہے نا، مطلب کتاب ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے۔ جزائے خیر یہ دعائے یا کلمہ ہے یعنی اچھا بدلہ دے اللہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ اندراج، اندراج مطلب ہوتا ہے درج کیا ہوا۔ شاخ، شاخ مطلب بانچ، یا جیسے آپ کو پتہ ہے نا پیڑ کی ایک شاخ نکل گئی ہے نا، تو ایسی ہی ایک یہاں پہ ہے، ایک اور ہم نے بنا دیا اس طرح سے، ایک طرح سے برانچز لائک۔ تمدنی ہستی یعنی تہذیبی پہچان، ہے نا۔ ورق گردنی یعنی کہ پیجوں کو پلٹنا، ٹھیک ہے۔ سو سنار کی ایک لوہار کی یہ کہاوت ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ہزار دفعہ یعنی کئی بار۔ جی خون کرنا بھی محاورہ ہے یعنی سخت تکلیف دینا۔ غفلت، بے ہوشی، ہے نا، حالت غیر ہونا یعنی حال خراب ہو جانا۔ عظیم الشان یعنی بڑا شان والا، ٹھیک ہے۔ ناتواں، ناتواں کمزور کو کہتے ہیں۔ خفیف یعنی ہلکی سی۔ اور یہاں پہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو، ٹھیک ہے۔ کاروان سالار یعنی قافلے کا سردار۔ اب یہاں لکھا ہے رسالت، رسول یعنی کہ رسالت مطلب ہوتا ہے رسول ہونا، ٹھیک ہے۔ رسول ہونا یعنی کہ ایک طرح سے مر جانا۔ امت کسے کہتے ہیں؟ امت مطلب ہوتا ہے وہ قوم جو کسی رسول کی پیروی کرے، یعنی جیسے ہم لوگ امت رسول میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے سوال جواب ہے، اور یہ آپ کو دار لگا کے کام کرنا ہے، یہ جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو یہ سب ہم لوگ پہلے جلدی سے آنسر شیٹ پہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کا کام کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پہ آپ کو یہ سوال جواب دکھ جائیں گے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے نیک آدمی کی کیا خوبیاں تھیں؟ تو نیک آدمی کی یہ خوبیاں تھی کہ وہ چھپ چھپ کر سب کی مدد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے لوگ اس نیک آدمی کو برا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ دنیا کی برائی اور دنیا کے جو دکھناوے اور بناوٹی کام ہے نا، ان میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، اس لیے اسے سب برا کہا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس کی دولت سے کیوں جلتے تھے؟ اس لیے جلتے تھے کہ اس کے پاس تو اتنی دولت ہے اور اس کے باوجود یہ مطلب فضول خرچ نہیں کرتا، اس لیے لوگ اس سے جلتے تھے۔ اب دیکھیے لکھا ہے وہ نیک آدمی اپنی دولت کو کن کاموں میں خرچ کرتا تھا؟ تو ابھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں، جیسے مدرسہ، شفا خانہ، قوم کے جو کام ہوتے ہیں ان میں، ان سب میں وہ لگاتا تھا،
ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है वो सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर ना होती। इस जुमले का क्या मतलब है? देखिए, इस जुमले का बहुत सीधा सिंपल मतलब है कि भाई सीधे हाथ से देता है और उल्टे हाथ को खबर नहीं होती, यानी किसी की खामोशी से मदद करना। ठीक है, यानी ऐसे मदद करना कि एक मतलब किसी दूसरे को पता ना चले कि हमने किसी की मदद की है। देखिए, अब यहाँ पे अगला सवाल लिखा है, नेक आदमी हिसाब अमानत में क्या दर्ज करता था? तो वो ये दर्ज करते थे कि भाई अपना पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ कब और कब खर्च किया है। अगला सवाल देखिए, लिखा है लोगों की बातों से तंग आकर नेक आदमी क्या करता था? तो वो अपने जो हिसाब अमानत की किताब थी वो उसे उठा के पढ़ लिया करते थे। नेक आदमी का क्या इरादा था? तो नेक आदमी का इरादा ये था कि भाई जब वो मर जाएगा तो मरने के बाद जो हिसाब अमानत उसकी किताब है वो उन लोगों के लिए छोड़ के जाएगा जो उनका मजाक उड़ाया करते थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा है नेक आदमी ने आखिरी वक्त में अपने इरादे पर अमल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उन लोगों को शर्माना नहीं चाहता था, है ना। उन्होंने सोचा कि जब काम तो हमने अल्लाह के लिए किया है तो फिर दूसरों को दिखाकर क्या फ़ायदा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया था कि भाई दार लगा के आपको लफ्ज़ लिखने हैं। तो देखिए, जैसे दम, दम के साथ दार लग गया, समझ के साथ दार लग गया, शान के साथ दार, इज़्ज़त के साथ दार, है ना, खबर के साथ तरह के। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल वफ़ादार, है ना, हवादार, जानदार, खानदार, खारदार। ठीक है, खार मतलब क्या होता है? कांटे, है ना, कांटेदार कोई चीज़, खारदार। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मुहावरे आ गए हैं। धुन का पक्का होना। ठीक है, धुन का पक्का होना यानी किसी काम के लिए बिल्कुल डटे रहना कि भाई कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान है, हम वो काम नहीं छोड़ सकते, उसे कहा जाता है धुन का पक्का होना। तो लिखते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए धुन का पक्का होना ज़रूरी है, यानी अगर आपको टॉप करना है, कामयाब होना है तो आपको धुन का पक्का होना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ ठेस लगना, ठेस लगना होता है यानी तकलीफ पहुँचना। ठीक है, हर वक्त तंज लगने से इंसान को क्या होती है? ठेस लगी। अगला सवाल देखिए, जी खून होना। जी खून होने का मतलब होता है कि जो आपका दिल है ना वो जल जाए बुरी तरह से, कि हम तो इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं और लोग मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है बुरी बातें सुन सुनकर नेक आदमी का जीन खून हो गया। ठीक है, आगे अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको लिखा है सर उठाना। तो सर उठाना मतलब होता है कि सर ना उठाना, सॉरी, है ना, सर ना उठाना यानी कि शर्मिंदा हो जाना। तो देखिए, लिखते हैं झूठ पकड़े जाने पर इंसान क्या होता है? शर्म की वजह से सर नहीं उठा सकता। ठीक है, अगला सवाल हालत गैर होना, यानी हालत गैर होना उस वक्त कहा जाता है जब आपकी हालत आपके बस में ना हो, है ना, बहुत ज़्यादा बेहोशी आए इस तरह से, या मरने का वक्त करीब हो, उस तरह की भी उसको कहा जाता है। तो कहते हैं बीमारी की वजह से इंसान की जो हालत है वो क्या हो जाती है? गैर हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन आंसर्स और जितना भी आपका रिटन वर्क था। अब हम बुक वर्क देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए, आपने ये सब तो देख लिया है ना। अब यहाँ लिखा है लिखिए नेक आदमी की कहानी अपने लफ्ज़ों में लिखिए, इस कहानी का कोई नया उन्वान लिखिए। अब ये आदमी है, इसका आप क्या उन्वान दे सकते हैं, है ना। एक हम दे सकते हैं जैसे खामोश मददगार, है ना, नेक आदमी, आखिरी कदम तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं, आप देखिए और क्या दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए गौर करने की बात में बताया गया है, इस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी मगर ये उन लोगों में से था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझते बल्कि अल्लाह मियाँ की अमानत जानते हैं, जो बस इसलिए उनके सुपुर्द की जाती है कि उसे उसके बंदों पर सर्व करे यानी खर्च करे। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। खुद उनकी उजरत ये है कि उसमें से कुछ ये मोटा छोटा पहन लें और दाल दलिया खाकर गुजारा कर लें। इस इबारत में मुसन्निफ़ ने नेक लोगों की कितनी अच्छी तारीफ़ की है कि वो नेक लोग जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है मगरूर और घमंडी नहीं होते बल्कि अपनी दौलत को ज़रूरतमंदों पर खर्च करके अल्लाह की अमानत समझते हैं और ख़ुद सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी थी वही यहाँ पे आपको बताई गई है। आओ आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाए जिसे उसके जीते जी भतेरे लोगों ने बुरा बुरा कहा कहते थे। ठीक है, ये आपके सबक का पहला जुमला है। इस जुमले में बुरा दो बार एक साथ आया है। लफ्ज़ के दो बार एक साथ आने को तकरार कहते हैं, जैसे साथ साथ बैठना, बार बार कहना, मज़े मज़े की बातें वगैरह। ठीक है, जब एक जैसे लफ्ज़ दो बार आते हैं तो उसे तकरार कहा जाता है और ये आपकी एक सनत भी है, इसे सनत तकरार कहते हैं।
ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ تھا ایک آپ کا چیپٹر جو آپ کی اس کتاب کا آخری چیپٹر تھا. اب میں نے 7th کلاس کے بھی چیپٹر بنا دیے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی گرامر وقت ہو، کچھ بھی آپ کو اگر چاہیے اور بھائی کہ میم یہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ پلیز پرووائڈ کروائیے، تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ ویڈیوز بھی پرووائڈ کروائی جائیں. ٹھیک ہے، چلیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے. آپ لوگ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو. ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.